मारिच मेरी बीवी का नाम है, जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था। यही कोई 1 साल पहले की बात है, जब मैं मार्केट से सौदा सल्फ लेने गया था। मुझे क्या पता था इतनी देर में मेरी कायनात उजड़ चुकी होगी। जब मैं वापस लौटा तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरी प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत मारिच, सीढ़ियों से गिर के हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी थी। उसे सर पे शदीद चोट आई थी। अस्पताल ले जाने की भी ज़रूरत ना पड़ी, उसने वहीं दम तोड़ दिया। मैं घंटों उसका सर अपनी गोद में लिए रोता रहा। हमारी मोहब्बत की शादी थी और शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि वो मुझे यूँ छोड़कर अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई थी। ये सानिहा मेरे लिए मौत के परवाने से कम नहीं था। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। जिन लोगों को मारिच की मौत की इत्तला मिली, ताज़ियत के लिए चले आए। मारिच की तदफीन भी मेरे जानने वालों ने की, वरना मैं इस हालत में कहाँ था। बार बार उसका मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं उसे दीवानावार पुकारने लगता। हम मियाँ बीवी में वालिहाना मोहब्बत थी। जिस कदर मारिच को मैं चाहता था, उसी कदर वो मुझे चाहती थी। हमारी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया, मैं उसकी मैयत से लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मारिच के अलावा मैं किसी औरत का ख्याल तक जहन में ना ला सका। दफ्तर से रोज़ बरोज़ छुट्टियों की वजह से नौकरी चली गई। रो रो कर सेहत खराब हो गई। उसे वापस पाने का जुनून अब मेरे सर पर सवार होने लगा। अब मैं हर लम्हा यही सोचता रहता कि मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। चुनांचा मारिच की मोहब्बत में अंधा होकर मैं एक ब्लैक मैजिक के आमिल के पास जा पहुँचा। उसने एक भारी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा कर लिया। मैंने उसके बताए हुए तरीके पर अमल किया, जो एक अलग कहानी है। मैं ज़्यादा तफसील में जाने के बजाय मतलब की बात करूँगा। मुझे आज भी याद है वो पूरे चांद की रात थी, जिस वक्त मैंने मारिच की कब्र खोलकर ताबूत का ढकना हटाया। उसका साफ शफाफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं उसकी ज़िंदगी से आड़ चेहरे को देखता। उसके चेहरे से बला का इत्मीनान झलक रहा था। मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आ गया। बहरहाल मैंने उसे उठाकर कंधे पे डाला और घर आ गया। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे वो गलती सरजद ना होती। मुझे जो कुछ जैसा भी करने को कहा गया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और ठीक 4 घंटों बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। मेरी मारिच ने आंखें खोल दी। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा, जैसे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर मारिच को गले लगा लिया। मारिच का जिस्म निहायत सख्त और सर्द था। उसके जिस्म में पहले जैसी हरारत मैंने महसूस नहीं की। मारिच की काली सियाह आंखें पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गईं। उनकी सफ़ेदी ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे इन बातों से कोई सरोकार न था। मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई थी, जिसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की थी। पैसा पानी की तरह बहा दिया था, तो और मुझे क्या चाहिए था। मैं मारिच का हर तरह से ख्याल रखने लगा, उसे दुनिया वालों की नज़रों से बचा के रखता। मारिच पहले बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी, जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, मगर अब वाली मारिच के जर्द चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती, वीरानी और बेरहमी छाई रहती थी। मैं हम वक्त उसे खुश करने की कोशिशों में लगा रहता, मगर वो खुश होकर ना देती। एक रोज़ अचानक उसने मुझसे अजीब सी फरमाइश करके मुझे सकते में डाल दिया। मैं बगौर उसके चेहरे को देखता रहा। जहाँ पहली बार मैंने उसके होठों पे मुस्कुराहट देखी थी, उसने मुझसे इंसानी गोश्त खाने की फरमाइश की थी, साथ में इंसानी खून से प्यास बुझाने की। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई।
وہ مجھے عجیب نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے مارج کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہکا لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے چہرے پہ ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سخت کام تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہ کرایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں ہاں کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ شاید یہ میری مارج سے والہانہ محبت تھی جس میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتی۔ میں نے مارج سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی کیونکہ مجھے معلوم تھا ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تھی تو خوش نہیں تھی اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے مارج کے لیے یہ سب کرنے کی ٹھانی اور ایک روز اپنے دوست کو گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا میں مارج کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے اور آج وہ اسی محبت کی خوراک بننے کے لیے میرے گھر کھانے پر مدعو ہے۔ میں مارج کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی مارج کو دیکھتا جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، گویا یہ خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اگر اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتا تو لعنت تھی میری محبت پر، لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ مارج بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، اس کا اندازہ مجھے کچھ وقفے سے پیدا ہونے والی آواز سے ہو رہا تھا جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا اور اب ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا، اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس گھر میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے اور وہ کوئی اور نہیں، وہ مارج تھی جس کے ہاتھوں تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت ہونی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیک رکھے جنہیں وہ گٹا گٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیک مزید پلائے جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول فول بکنے لگا۔ میں نے پیک کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا اس لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا خراٹے لینے لگا اور میں نے آگے بڑھ کر مارج کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پہ خوشی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی جس نے میرے جسم و جاں میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے تھی تو میں نے سب کچھ کیا تھا اور اس مسکراہٹ کے لیے میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مارج کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ مارج نے اپنا منہ اس کے نرخرے سے لگایا اور اپنے دانت پوری قوت سے کاٹ دیے، پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔
اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت مارچ مجھے مارچ نہیں کوئی بدرو لگ رہی تھی جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب مارچ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں اڑسی ہوئی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں ایرت کی تصویر بنا کھڑا رہا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران تھا کہ وہ کچا گوشت اور وہ بھی اتنی مقدار میں کھا کیسے رہی ہے۔ مجھ سے اب اور دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ مارچ تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے مارچ کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ مارچ نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری مارچ تھی ہی نہیں۔ میں اکثر مارچ کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی۔ وہ ساری باتیں سنتی رہتی اور مجھے چپ چاپ اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ میں سرد آہ بھر کے رہ جاتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے۔ طرح طرح کے خیالات دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ میں جنگ کی سی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارچ کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور شیطانی بدروح اس کے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب آئندہ وہ کوئی ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچا دے گی۔ مجھے مارچ کے اس رویے کے بارے میں اس عامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری مارچ مجھے واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے مارچ کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے خوش ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مارچ اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرا کھانا پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ مارچ کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ مارچ ہی ہے کہ کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگنے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد اسے پھر انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کا کہا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے ان کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ بھلا آخر مجھے یہ کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر میں تمہیں کھانے دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ میں کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے کہا، چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ دوا اپنا کام کر سکے۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔
میں نے مارچ کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر لگی مارچ کو اپنا کام کرنے میں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام سکون سے گزر گئے۔ مارچ نے بھی ایسی دوبارہ کوئی فرمائش نہیں کی جس بات پر میں خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کرتی رہتی۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات میں مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ جاتا، احساس نہیں ہے مجھے؟ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کی دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے، اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پہ جھک گئی، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے 2 اور لگا دیے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، او خدایا یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پوچھے اور گلے سے لگا لیا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو مارچ تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں ہو، لہٰذا اب تمہیں اپنی عادت بدلنی ہوگی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ مارچ کے چہرے پہ ایک نیا رنگ آ کے گزر گیا۔ وہ بے چین ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پر جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار مووی کے بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں مارچ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو نارمل ہو گئی تھی لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے، تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھ پہ جھپٹی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آہنی سلاخ میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہے۔ اس کے دانت میری کلائی میں گھس گئے تھے۔ میں درد کی شدت سے کرا کر رہ گیا۔ میں نے ایک زوردار گھوسا اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ فرسٹ ایڈ کا باکس اسی کمرے میں تھا جس کے اندر مارچ اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ موجود تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔
میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت تھی، اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ اگر باہر جا کے کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ناممکن تھا، کیونکہ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ مارش نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جہاں سے یہ آئی تھی میں کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہ آئی۔ یکدم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ مارش تھی، جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پر انگشت بدندہ تھا۔ اس نے پھر اسی زخمی بازو کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ مارش کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر اب میں تیار تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دھار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت کاری تھا۔ اس آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار مارش کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ کچھ دیر میں وہ ساکت ہو گئی۔ مارش کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ میں جلدی سے اٹھا۔ ہاتھ کی مرہم پٹی کے بعد لاش کو پولی تھین کے ایک بیگ میں ڈالا اور جا کر اسی قبر میں دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی جرات نہیں کرتے، اور میں نے دوسری بار دفنا دیا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ اب مجھے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ مارش اب مر چکی تھی، جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔